अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, रमज़ान का यह महीना बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का बाबरकत महीना जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहाँ पे नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का जो सवाब है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, जहाँ पे बहुत से जो लोग हैं उनको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ पे आपका रोज़ा रखना, आपका सोना, आपका बात करना भी आप की नेकी में तब्दील कर दिया जाता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में रोज़े हम पे क्यों फ़र्ज किए गए, रमज़ान का मकसद क्या है, रोज़े का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, रोज़ा हमें क्या सिखाता है, और क्या एक महीने के बाद जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो क्यों ख़त्म हो जाती है, क्यों हम इसको पूरे साल जो प्रैक्टिस हमारी रोज़े में होती है, नमाज की, कुरान की, अच्छे इखलाक की, दूसरों का ख्याल रखने की, हम कोशिश करते हैं जब हम रोज़ा सहर हो या अफ्तार हो, हम दूसरों का खास ख्याल रखते हैं, हमारे अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आई होती है, हमारा दिल कर रहा होता है कि अगर अफ्तार में कोई चीज़ बनी है तो वो मैं भी खाऊं, मेरे साथ हमसाया भी खा ले, अगर मेरे घर में कोई हेल्पर है या कोई गार्ड है तो मैं उन तक भी पहुंचा दूं। हमारे अंदर ये जो एक एनर्जी होती है, जो एक मोटिवेशन होती है, वो रमज़ान के बाद क्यों तब्दील हो जाती है। नाज़रीन, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा हम ख़ास तौर पे आप तमाम लोगों के लिए एक ये भी मैसेज है कि रमज़ान में ख़ास ख्याल रखिए अपने हेल्पर्स का, अपने करीबी लोगों का, अपने करीबी रिश्तों का, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान के हालात है, महंगाई है, 3 साल कोविड की वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब रही। जनाब, जब आप रोज़ा रखें और जब आप इफ्तार करें, जहाँ पे आप 2 लोगों के लिए अफ्तारी और सहरी बना रहे हैं, वहाँ पे एक और शख्स के लिए बना लीजिए और उन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ, उन्हें बहुत प्यार के साथ आप उन्हें ये तलकीन कीजिए और उनको बताइए, उनको ये मैसेज दीजिए कि आपका जो सहर का इंतज़ाम है या अफ्तार का इंतज़ाम है वो हमारी तरफ से है, और अपने बच्चों को भी ये तलकीन कीजिए कि जनाब आपने जो है दूसरों का ख़ास ख्याल रखना है। ये जो प्रैक्टिस है अगर आप पूरे रमज़ान में करते हैं तो कोशिश कीजिए ये प्रैक्टिस जो है आपकी रमज़ान के बाद भी जारी रहनी चाहिए। रमज़ान में एक मुख्तलिफ सी एनर्जी होती है, हर तरफ खुशियाँ रौनकें होती हैं। तो जनाब, आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा हमें क्या सिखाता है। इस हवाले से बात करने के लिए मज़हबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का ये महीना, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे रोजे हम पे क्यों फर्ज किए गए, इसका मकसद क्या है, फजीलत क्या है, यकीनन इस पे हम 1 बाय 1 बात भी करेंगे। पहले तो रोजे हम पे फर्ज क्यों किए गए, क्या मतलब फर्ज करने का क्या मकसद क्या था, क्या हमें पता है कि रोजे क्यों है, हमें बस यही पता है कि हमने सहरी करनी है, अफ्तार करनी है, इसके SOPs क्या है, इस पे हम अक्सर बात करते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल इतनी चीजें नजर नहीं आती। जी हाँ, ये वाला जो सवाल आपने पूछा है, कुरान मजीद रोजे को बिल्कुल इसी तनाजुर में जेल में लाया और सूरह बकरा पे जहाँ रोजे की फर्जियत का बयान है, साथ फर्जियत की वजह भी बयान कर दी गई है जी। और इस्लाम बुनियादी तौर पर चूंकि एक निहायत अकली दीन है तो उसके अक्सर अहकाम ऐसे हैं जो अकली तौजीह के साथ समझ आने वाले हैं। रोजा भी उन्हीं में से क्या, तो अगर आप थोड़ा वक्त देंगी तो मैं आपको रोजे की अकली तौजीह पूरे तरीके से समझा दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रोजा ये है कि कुरान मजीद में सूरह बकरा में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह से तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए थे जी, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो वो इस आयत में 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि रोजा कोई ऐसी इबादत नहीं है जो हम पर पहली दफा वारिद हुई और हमसे पहले किसी के पास नहीं थी। गोया कि नमाज और रोजा और ज़कात, ये 3 ऐसी इबादत हैं जो हर कौम में, हर उम्मत में, हर शरीयत में रही। इसकी नौइयत और सूरत मुख्तलिफ थी हर जगह पे जी। दूसरी बात जो समझ आती है वो रोजे का मकसद, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इससे कोई सरोकार नहीं कि हम भूखे प्यासे रहे। हमारे भूखे प्यासे रहने के बगैर उसको क्या सरोकार हो सकता है जी। तो वो एक मकसद की तरफ हमें ले जाना चाहता है, और जो वो मकसद की तरफ ले जाना चाहता है वो मकसद है तकवा का हसूल। तकवा क्या है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। जिस तरह कैमरे की आंख आपको देखती है
اور آپ کو یہ ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کی باعث ہو. یہ بالکل اسی تصور کے تحت ہے کہ اللہ کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہر چیز میں ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ کے اندر تصور کرنا ہے تاکہ ہر کام کرتے ہوئے ہمیں ایک جواب دہی کا تصور ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں موجود ہو. اچھا، اب آپ کو روزہ سمجھنے کے لیے انسان کی جو فطری ساخت ہے اس پر تھوڑا غور کرنا پڑے گا. ہمارا جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے. دیکھیے، روح کے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں. جسم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھائیں پیئیں سوئیں، بالکل یہ ہمارے جسم کے تقاضے ہیں. ہماری روح کے تقاضے یہ ہیں علم، معرفت، اللہ کا ذکر، قرآن، یہ ہے روح کے تقاضے. اچھا، اب ہر چیز جو ہم میں موجود ہے وہ اپنے تقاضوں کا چاہتی ہے کہ ان کے تقاضے پورے کیے جائیں. جسم کے تقاضے ہم ہر روز پوری کرتے ہیں، دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جائز طریقوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں. جی یہ جسم کے تقاضے ہیں سارے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روح کے تقاضے بھی اسی ترتیب سے پورے کرتے ہیں جس طرح جسم کے دل میں کئی دفعہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں کو قرآن مجید اٹھائے ہوئے، پڑھے ہوئے، باقاعدہ بیٹھ کے ذکر کیے ہوئے، کوئی بھی اس طرح کا نیک کام کیے ہوئے، کئی ٹائم گزر چکے ہیں، ہفتے مہینے گزر گئے. ہم غفلت میں ہوتے ہیں نا نارملی. بالکل. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے، 2 پہلوان لڑ رہے ہیں. ایک ہمارے جسم کا ہے اور جسم کے تقاضے ہیں، اور دوسرا پہلوان ہے روح ہے. ایک کو ہم نے کھلا کھلا کے توانا کر دیا ہے اور ایک کو ہم نے بھوکا رکھ رکھ کے کمزور کر دیا. بالکل. تو جب ان دونوں کے تقاضے ٹکرائیں گے تو گویا جس کے تقاضے غالب آ جائیں گے پوری شخصیت وہی کی وہی بن جائے گی. بالکل. جسم کے تقاضے بدی پر مبنی ہیں، روح کے تقاضے خیر پر مبنی ہیں. تو اگر جسم کے تقاضے غالب ہیں اور روح کے تقاضے مغلوب ہیں تو پھر پوری کی پوری شخصیت گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جی. اور اگر روح کے تقاضے غالب ہیں اور جسم کے تقاضے مغلوب ہیں تو پوری کی پوری شخصیت خیر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جی. روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام میں رہبانیت اور ترک دنیا حرام ہے، اعتدال کا دین ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ اس حد تک جسم کو کمزور کرو، یہ نہ ہو کہ جسم کا خاتمہ نہیں چاہیے. خواہشات کو بالکل جڑ سے ختم کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ بھوکے رہ رہ کے جسم کے تقاضوں کو جو 11 مہینے پل پل کے قوی ہو گئے روح کے تقاضوں سے، ان کو اتنا کمزور کرو کہ یہ روح کے تقاضوں پر مغلوب ہو جائیں اور روح کے تقاضے غالب آ جائیں. جی. اور نتیجتاً کیا ہوگا، جب عبادات روٹین سے زیادہ ہوگی، قرآن روٹین سے زیادہ پڑھا سنا جائے گا، نماز روٹین سے زیادہ ہوگی، بھوکا رہ جائے گا، اس سے کیا ہوگا، درجہ بدرجہ جسم کے تقاضے کمزور ہوں گے اور دوسری طرف انہی چیزوں سے روح کے تقاضے مضبوط ہوتے جائیں. اور نتیجتاً جو شخصیت بنے گی وہ متقی شخصیت ہوگی جو قرآن کا مقصود ہے. یہ ہے پورا فلسفی روزے کی جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. یہ فلسفی میری کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے شاید اس فلسفی کو اس طرح سے ڈیفائن کسی نے نہیں کیا. بالکل. اچھا، اب جب یہ آپ کو ایک شخصیت سامنے آ گئی، اب یہ ایک ریفریش کورس ہے جو ہر اچھی کمپنی اپنے امپلائی کو کرواتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو کرواتا ہے. اب اس کو میں جوڑوں گا آپ کی اس بات سے جو آپ ابتدا میں فرما رہی تھی جی، کہ اب یہ ہے کہ ہمیں یہاں تک تو اللہ نے ایک پورا ڈسپلن بنا کے ہمارے ہینڈ اوور کر دیا. بالکل. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس اسپرٹ کو ہم آگے 11 مہینے کنٹینیو کریں. یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اصل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس اسپرٹ کو 11 مہینے کنٹینیو کریں. ہم وہ نہیں کر سکتے. دیکھیے، ریفریشر کورسز جو کمپنیاں کرواتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے. بالکل. اور وہ پرفارمنس بہتر یہ نہیں کہ 2 دنوں کے لیے ہو جائے یا 1 مہینے کے لیے ہو جائے، وہ پرفارمنس مستقل بنیادوں پہ بہتر ہو جائے. بالکل. تاکہ آپ آگے سے آگے بڑھیں. لہٰذا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی پرفارمنس مستقل بنیادوں پہ بہتر ہو. آپ مستقل بنیادوں پہ جسم کے تقاضوں کو مغلوب رکھیں، روح کے تقاضوں کو غالب رکھیں. آپ مستقل بنیادوں پر جو آپ کے ہیں اپنا روح کے داعیات اور روح کے تقاضے، ان کو اتنا فیڈ کریں کہ وہ کبھی مغلوب نہ ہو سکے اور ہمیشہ روح غالب رہے، پوری شخصیت خیر پر مبنی رہے. اور یہی بات قرآن مجید میں بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الشمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ بے شک ہم نے انسان میں فجور اور تقوی دونوں کو الہام کر دیا.
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو جس نے اب اپنا تزکیہ کیا گویا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے تزکیہ نہ کیا وہ ناکام ہو گیا. وہ ناکام ہو گیا. وہ تزکیہ یہی ہے کہ آپ نے جسم کے تقاضوں کو ایک لیول سے اوپر نہیں لے. دیکھیے یہ پوری عبادات جسم کے تقاضوں کو لیول میں رکھنے کے لیے. آپ بتائیے زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کمانا حرام تو نہیں ہے، بالکل. مال کو اکٹھا کرنا بالکل جائز ہے، بالکل. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ مال کا دائیا ایک لمٹ سے اوپر نہ جائے. بالکل. اس کے لیے اس نے کہا کہ اپنے ہی مال سے اپنے ہاتھوں سے نکال کے دو تاکہ اس دائیے پر ضرب لگے اور یہ ایک حد اعتدال میں رہے. پھر اللہ چاہتا ہے جو آپ کو 5 دفعہ دن میں غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، تاکہ آپ کے اندر جو رونت اور تکبر کا دائیا وہ ایک لمٹ سے اوپر نہ بڑھے. ٹھیک ہے. اسی طرح تمام عبادات میں اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو کوئی نہ کوئی اس نوعیت کی حکمت موجود ہے. بالکل. تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ کا مقصد حصول تقویٰ، اور تقویٰ جو ہے وہ جسم کے تقاضوں کو مغلوب کر کے روح کے تقاضوں کو غالب کرنا، اور اپنے اوپر مستقل بنیادوں پہ ایک ایسی کیفیت طاری کرنا کہ بندہ جواب دہی، اللہ کا خوف اور اس کی گرفت کے تصور میں رہے. یہ جس کو حاصل ہو گیا یہ رمضان کا حصول ہے اور یہی تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی ایکسپلین کر کے ہمیں بتایا کہ بیسیکلی روزے کا مقصد کیا ہے. پروفیسر صاحب، روزے کا مقصد تو آپ نے بتا دیا. کیا آج جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان میں جو ہماری تیاری ہوتی ہے ہم اس طرح سے کر پاتے ہیں؟ ہماری وہ پریکٹس ہوتی ہے جو مقصد ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا روزے کا ہمیں فائدہ یا اجر مل رہا ہوتا ہے یا محض صرف کھانا پینا چھوڑ دینا؟ دیکھیے نہیں مل رہا ہوتا. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک بچہ پیپر دیتا ہے، اس کے 99% مارکس آتے ہیں جی، 80% پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو 3rd ڈویژن ہوتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو 33% لے کے محض پاس ہونے والے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ سمجھ لیجیے کچھ لوگ محض فرض ادا کر رہے ہیں، بمشکل پاس ہو رہے ہیں، اور انہی میں سے جو تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ ہیں جو A+ اور ایکسٹرا آرڈنری نمبر لینے والے، 90+ گریڈز والے. جی. تو یہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا اہتمام، جتنی کوشش، جتنی اسٹرگل، اتنا رزلٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، جتنا آپ اسٹرگل کریں گے آپ کو اتنا ہی رزلٹ ملے گا. پروفیسر صاحب، آج تھوڑے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے. کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے بیماری کی حالت میں، یا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کمزوری، میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، میری فزیکلی اتنا ویک ہونے کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا یا رکھ پاتی. ڈاکٹر صاحب، کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں چھوٹ دی گئی ہے روزوں میں، یا اس کو بعد میں مطلب آلٹرنیٹ کسی اور مہینے میں اس کو آپ روزہ رکھ کے اپنا جو فرض ہے وہ پورا کر سکتے ہیں؟ بیماری کی کون سی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے، حدیث پاک ہے سنن بہقی کے اندر، امام بہقی نے روایت کی جی، کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا، رمضان کا فرض روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑا جی، یا کسی بہانے سے چھوڑا جو کہ وجہ نہیں بنتی تھی، جی، تو وہ پوری عمر بھی روزے رکھے جب تک زندہ ہے، تو اس ایک کا فرض روزے کے چھوڑے ہوئے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. پہلی بات ہوئی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی شدید خدا نخواستہ بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ اس کے لیے روزہ رکھنا بیماری میں بڑھوتری کا باعث ہے، جی، پھر اس کے پاس اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی عمر کے حصے میں ہے تو اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہے، اور وہ اتنا روزے کی یہ مشقت جو ہے بھوک پیاس کی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے گا، اپنی جگہ پہ کسی کو روزے رکھوائے گا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی صحت مند آدمی ہے اور وہ فار دا ٹائم بینگ بیمار ہو گیا، پہلی صورت میں نے بتائی جو مستقل بوڑھا بزرگ ہے، دوسری جو مستقل بیمار ہے. جی. تیسری صورت یہ ہے کہ جو بالکل صحت مند لوگ ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، ان کے لیے کیا رعایت ہے؟ ہمارے اب سر میں درد ہوتی ہے اور ہم خود اجتہاد کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم بخار ہوتا ہے خود چھوڑ دیں، ایسا نہیں. جی. آپ کو جو ماہر طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اس کی اجازت سے روزہ چھوڑنا آپ چھوڑ سکتے ہیں، خود اپنی رائے پہ نہیں. اگر ڈاکٹر کہے کہ ہاں اس کیفیت میں روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، چونکہ جان بچانا فرض ہے، جی، لہٰذا آپ روزہ چھوڑیں گے اور رمضان کے فوراً بعد رکھیں گے. ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر خود اپنی رائے سے یہ مسئلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، مجھے کمزوری ہوگی، یہ کوئی روزہ چھوڑنے کی بنیاد نہیں ہے. آپ کے اندر اتنے فیٹس ہیں کہ آپ 3 مہینے بھی بھوکا روزہ مسلسل رکھتے رہیں تو وہ فیٹس بلکہ آپ کو صحت مند کریں گے اور وہ فیٹس یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, جب تک ڈاکٹر آپ کو نہ ریکمینڈ کریں آپ تب تک خود سے تھوڑا سا بخار یا یہ بہانہ بن چھوڑ سکتے. ڈاکٹر صاحب فوراً سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں اس کا کفارہ ادا کر دیں, ہدیہ ادا کر دیتا ہوں, میں کسی اور کو روزے رکھوا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں رکھ سکتے, تو مطلب یہ بھی قبول نہیں ہوگا, مطلب اس کے بعد بھی اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں. اللہ کی ذات جاننے والی ہے نا جی کہ عذر کتنے جائز ہے. جی اگر تو وہ واقعی عذر جائز ہے تو وہ قبول ہے, اور اگر وہ بہانہ ہے محض اپنی جان چھڑانے کی بات ہے. اب دیکھیں نا 6-7 ہزار کسی کو دے کر 30 دنوں کے لیے روزے سے جان چھڑوا لینا, اور اگر یہ بہانہ ہے تو یہ تو بہت بڑی گرفت میں آنے والی بات ہے, یہ تو کوئی قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ بتائیے آپ نماز کسی کو پیسے دے کے پڑھا سکتی ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں پڑھا سکتی نا. اسی طرح روزہ بھی نہیں رکھوا سکتی. فدیہ اس کا سن لیجئے, یہ کلیئر آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا. دوسرے کو رکھوانا اس کے لیے ہے جو مستقل ایسا بیمار ہو یا عمر کے ایسے آخری حصے میں ہے کہ اس کی صحت کا امکان نہیں ہے دوبارہ کہ وہ صحت یاب ہوگا اور رکھے گا, امکان نہیں, وہ فدیہ دے گا. ہم بیمار ہوتے ہیں خدا نخواستہ تو ہم فدیہ نہیں دے سکتے, ہم روزے رمضان کے بعد پورے کریں گے. یہ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہے, تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے, اجازت ہے, اور وہ بعد میں پوری کرے گا. تو لہذا فدیے کا ڈرامہ نہیں کرنا. یہ صرف اس کے لیے ہے جو ایسا مستقل بیمار ہے خدا نخواستہ کہ وہ کبھی سے صحت نہیں ہو سکتا, یا ایج میں بہت زیادہ ہے, یا ایج ایسی ہے 80 پلس ہے 90 پلس ہے, پتہ ہے کہ اس نے روح صحت نہیں ہونا کہ وہ روزے رکھے. جی یہ فدیہ اس کے لیے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, جو مائیں ہیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں, میں نے اکثر ماؤں کو کہتے سنا کیونکہ ہم مدر فیڈ کراتے ہیں, ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے روزے رکھنا, تو کیا ان کو معافی ہے؟ کیا مدر فیڈ پہ جو بچے ہیں ان کی جو مائیں ہیں وہ کیا روزہ سکپ کر کے بعد میں آلٹرنیٹ ڈیز میں رکھ سکتی ہیں یا نہیں, ان کو بھی روزہ رکھنا ہے؟ یہ اصول کی بات میں نے بیان کر دی کہ اگر ان کو ان کی جو گائنیکولوجسٹ ہیں وہ سجیسٹ کریں, کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں سیزیرین وغیرہ ہوئے ہوتے ہیں اور عورتیں کمزور ویک ہوتی ہیں زیادہ, ہاں جی, اس صورت میں اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرے تو اس کے پاس اجازت ہے. اصول وہی ہے, ڈاکٹر سجیسٹ کرے کہ نہیں تم رکھ سکتی ہو, پرابلم نہیں ہے, تو دیکھیے روزہ آسان کس کے لیے ہم رکھتے ہیں. ہم کس ایج میں ہیں, 35-40 کے اراؤنڈ, ٹھیک ہے, 30 سال کا کوئی بھی رکھتا ہے. بھائی روزے نے بھوک اور پیاس تو اثرات تو دکھانے ہیں نا. اب کوئی کہے میں نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے میں شرط میں روزہ رکھوں گا, تو یہ کیا شرط ہوئی؟ روزے نے ویکنس بھی کرنی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے وہ جسم کے تقاضوں کو ویک کرے. بالکل بالکل ایسے. یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی نا کہ میں مجھے کمزوری تو ہوتی سب کو ہے بھائی, روزہ جب بھوکے رہنا ہے تو کمزوری تو ہونی ہے, 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھانا تو لہٰذا یہ کوئی وجہ نہیں ہے. اصول وہی ہے, ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا, مدر فیڈ والی عورتیں ہوں یا دوسری ہوں تو اجازت ہے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر ڈاکٹر اجازت دے گا, ریکمینڈ کرے گا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, وہ بھی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ وہ روزے رکھ سکتے ہیں. جی بالکل رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, متس ہیں, آپ پلیز ان کو کریکٹ کیجیے گا. کچھ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے. جیسے سب سے پہلے سوال آتا ہے جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے اور روزہ آپ نے نماز ادا کر لی, اس کے بعد ارلی مارننگ جب آپ اپنے آفس کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے اسکول کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کریں. کیا منع ہے؟ کیا آپ نہیں کر سکتے, آپ ٹوتھ برش نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ہاں تھوڑی تنگ نظری ہے جی, مسواک کا حکم ہے احادیث میں. ہاں جی, آپ 6-7 قسم کے مسواک منگوا لیجیے. پروفیسر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. کون سی ایسی متس ہیں جن کو ہم نے صرف متس ہے اور اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. روزے میں کیا کیا احتیاط بھی کوئی چیز کرتے ہیں نا, اس کے ایس او پیز بنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں اس کے ایس او پیز کیا ہے. صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہی روزہ نہیں ہے. آپ روزے میں دوسروں سے کیسے پیش آتے ہیں, آپ کی اخلاقیات کیا ہیں. روزہ جیسے پروفیسر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ مقصد کیا ہے. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ریزن ہے, کیوں ہم پہ روزے فرض کیے گئے اور روزے کے بارے میں کیوں فرمایا گیا کہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے بنا کسی پرابلم کے یا وجہ کے. پرابلم بھی بڑی ہونی چاہیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر ایج زیادہ ہے 60, 70, 80 ہے اور آپ بیمار ہو, مستقل بیمار ہو, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے حصے کا روزہ آپ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں, سحر افطار آپ کروا سکتے ہیں. ابھی آپ کو تھوڑا سا ہیڈک ہو گیا یا آپ کو ٹمپریچر ہو گیا, آپ نے خود سے ہی
अज्यूम कर लिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रोजा नहीं रखूंगी या रखूंगा, क्योंकि एक महीना 30 दिन बहुत कम दिन होते हैं, बहुत जल्दी गुजर जाते हैं ये बाबरकत महीने, फौरन से आपको अंदाजा भी नहीं होता। तो काइंडली आप विदाउट डॉक्टर की परमिशन के, जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता, आप रोजा नहीं छोड़िए। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे या वक्त तो छोटी सी ब्रेक का बाद हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ, रमजान एहसास के साथ।